नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पारा नंबर 25 पे थे, सूरह शोरा चल रही थी और आयत नंबर 19 को शुरू करते हैं। अल्लाहु अल्लाह, लतीफुन बहुत प्यारा लफ्ज है, लतीफ मेहरबान, भी इबादही ब मैंने साथ इबादत बंदे ही उसके अपने बंदों पे लतीफ है। यरजुकु य मैंने वो और आगे वो रज़क देता है। मन यशा मन मैंने जो, यशा जिसको चाहता है। वाह हुआ और वो अल कवियु कवी है, ताकतवर है, पावरफुल है, अल अजीज गालिब है। आयत नंबर 19 बा मुहावरा। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है और वो जोर वाला जबरदस्त है। इसी आयत को वसीला बना के अक्सर लोग मुझसे सवाल कहते हैं कि आप एंड ऑफ द लेक्चर दुआ क्यों नहीं करती, और मैं अक्सर यही जवाब देती हूँ कि जी मैं जो जो आयत आती है मैं साथ साथ दुआ करती हूँ, अल्लाह के साथ मांगते रहते हैं। कि अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला अपने बंदों पे लतीफ है, हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह हम सब पे, अल्लाह मेहरबान हो जा, अल्लाह हमारे घरों में रहमत डाल, अल्लाह ताला हम सब पे आफियत डाल दे, अल्लाह ताला जो बीमार है उनको शिफा नायत फरमा दे, अल्लाह ताला जो भटके हैं उनको रास्ता दिखा दे, अल्लाह ताला जिनके घर रिस्क की कमी है, आप लिखते हैं यहाँ पे यरज़ुक़ु मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है, अल्लाह ताला जो रिस्क में आजमाए जा रहे हैं, अल्लाह सबको वासिया रिस्क हलाल अता फरमा दीजिए। आप कवी हैं, आप अजीज हैं अल्लाह सुब्हाना ताला, हम बंदे हैं अल्लाह, आप ही के बंदे हैं, आप ही ने पैदा किया अल्लाह, आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अल्लाह हमारे ऊपर करम कर दीजिए, अल्लाह लतीफ, अल्लाह ताला ये लताफत हमारे ऊपर कर दीजिए, अल्लाह करम कर दीजिए। अल्लाह ताला हमारे बच्चे बहुत भटके हुए हैं, हम खुद बहुत भटके हुए, अल्लाह ये मोबाइल और शैतान ने हमें भटका छोड़ा है, हमारी जिंदगियों के कीमती लम्हे इन भटकने, इन मरहलों में, इन चीजों में सर्फ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे वक्त को बचा ले, हमारे वक्त को अल्लाह ताला लग़्व कामों में, बेफजूल कामों में ना खर्च कर। अल्लाह ताला हमें इस वक्त की अहमियत का एहसास हो जाए, हर लम्हा कीमती है। अल्लाह ताला इस हर लम्हे में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे काम करा ले अल्लाह जिससे आप राजी हो जाए, आमीन। आयत नंबर 19, लतीफ का मायने मेहरबान लिया जाता है, लेकिन इसका मायने उर्दू में किसी एक लफ्ज से अदा नहीं हो सकता। इसका मादा लुत्फ के बुनियादी मायने में दो बातें पाई जाती है। लुत्फ, दिक्कत नजर होती है, मिन्यूटस डिटेल यानी के बारीक बीनी से छोटी छोटी जुजियात तक आगाही का मफहूम पाया जाता है। और दूसरा लुत्फ, लुत्फ में आता है नरमी। ठीक है जी। जैसे जैसे क्या आता है, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। और कभी दोनों बातें पाई जाती हैं, यानी कि दिक्कत नजर भी और नरमी भी, जैसे इस मुकाम पे दोनों चीजें मौजूद हैं। यानी कि अल्लाह ताला अपने बंदों की छोटी छोटी रत्ती रत्ती तकालीफ का इल्म और उसकी खबर भी रखता है, फिर अजराए मेहरबानी इसकी अजाला भी कर देता है। यहाँ फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला मेरे जितने बंदे यहाँ क्लास में मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं भी हैं, और उम्मत मोहम्मदिया के जितने भी फर्द हैं, अल्लाह ताला आप सब जानते हैं, सबके दिल आरजुओं तमन्नाओं से भरे हुए हैं। स्टूडेंट्स जो पेपर्स दे रहे हैं वो अच्छे रिजल्ट और अच्छे पेपर्स और अच्छी कामयाबियों के मुंतजर हैं, जिनके जो लोगों ने वीजे वगैरह के लिए अप्लाई किए हैं उन वो अपने उन चीजों के लिए मुंतजर है, जो लोग अच्छी जौज के मुंतजर है, अल्लाह ताला अच्छे रिस्क के मुंतजर हैं, अच्छे रिश्तों के मुंतजर हैं, नेक औलाद के मुंतजर हैं, और जो औलाद है उसके लिए भी साले औलाद के लिए दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ताला आप हमारी सब सब अल्लाह ताला आप हमारी जरूरियात को जानते हैं, अल्लाह आप लतीफ हैं, हमारी हर दिल की आरजू को जानते हैं। अल्लाह मेहरबानी करते और इन तमाम आरजुओं को पूरा फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये नहीं, अल्लाह ताला का लुत्फ तो आम है, बंदों को यकसा पहुंच रहा है, लेकिन रिस्क में मामला इससे अलग है। वो हर एक को यकसा नहीं देता, बल्कि अपनी हिकमत के पेश नजर किसी को ज्यादा देता है और किसी को कम, ये उसकी मशीयत में मुनसर है। अलबत्ता हर एक को देता जरूर है,
جتنا رزق اس نے کسی کے مقدر میں رکھا ہے، کوئی طاقت یا ہستی اس کے مقدار کو نہ بڑھا سکتی ہے، نہ اس کا رزق کم کر سکتی ہے یا روک سکتی ہے، کیونکہ وہ خود سب سے بڑھ کر طاقتور اور زبردست۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک مفہوم ہے کہ تمام جن اور انس ایک میدان میں کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کو نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے پاس اتنی کمی نہیں آئے کہ جیسے سمندر کے اندر سے سوئی نکالیں تو سوئی کے ناکے پہ کچھ لگا ہوتا ہے، یہ سمندر میں کوئی کمی آتی ہے؟ تو بہرحال اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ بے شمار ہمیں نعمتیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 20، من جو کانا ہے، یرید وہ چاہنا، وش کرنا، طالب ہے، خواہش رکھتا ہے، ہرسا، ہرس کہتے ہیں کھیتی، الآخراتی آخرت کی، نزد اس کو بھی آپ اردو کا لفظ دیکھیں زیادہ سے ہے، ہم زیادہ کریں گے، لہو اس کے لیے، فی میں، ہر سے ہی اس کی کھیتی میں، ہی کا مطلب ہوتا ہے فی اس کی، اور ہرس کھیتی، ومن اور جو کانا، اور ومن اور جو کانا ہو، یریدو طالب، خواہش رکھتا ہو، ہر صد دنیا، دنیا کی کھیتی کی ہرس رکھتا ہو، نؤتی ہی ہم دیں گے ہی اس کو، منہا اس میں سے، وما اور نہیں، لہو اس کے لیے، فی میں، الآخراتی آخرت میں، من نصیب، نصیب کا مطلب ہوتا ہے کچھ حصہ، من نصیب کچھ حصہ، نصیب ہوتا ہے حصہ۔ با محاورہ دیکھتے ہیں، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواص کر ہو، ہم اس کو خواص کرو، اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ چلیں چیک کر لیں، اپنی دعائیں چیک کر لیں، دعاؤں میں ہم کیا مانگتے ہیں، دنیا مانگ رہے ہیں یا آخرت مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس خوبصورت آیت کی وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا آخرت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرما دے۔ وہ کون سی دعا تھی؟ سب کو آتی ہوگی، پڑھیں گے آپ میرے ساتھ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس اتنی خوبصورت دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا ہی میں، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ایسی بھلائی کر دے، ایسے ہم سے راضی ہو جا، دنیا میں ایسے کر لے کہ ہماری آخرت سنور جائے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ اس آیت میں دو کریکٹرز کو بیان کیا گیا ہے، آپ نے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے کہ میں ان دو کریکٹرز میں سے کون سا کریکٹر ہوں۔ ایک وہ کریکٹر جو دنیا دار ہے، جو صرف دنیا مانگ رہا ہے، اور ایک وہ کریکٹر جو آخرت مانگ رہا ہے، جو اپنے آخرت میں انجام کا فکر مند ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان دو کریکٹرز میں ہم کس کریکٹر میں فٹ آ رہے ہیں۔ تو اس آیت میں دو آدمیوں کے طرز زندگی کا تقابل پیش کیا گیا ہے، جن میں سے ایک تو روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور دوسرا اس کا منکر ہے، اور سب کچھ وہ اس دنیا ہی کو سمجھتا ہے۔ اب ظاہر ہے آخرت پر جو ایمان رکھنے والا شخص ہوگا، وہ جو کام کرے گا وہ آخرت کے لیے کرے گا، آخرت کے مفاد کو دنیا کے مفاد پہ ترجیح دے گا۔ ایسا شخص جو کچھ بھی اس دنیا کی کھیتی میں آخرت کے دن کا پھل کاٹنے کے لیے بوئے گا، اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا۔ جیسے فار ایگزامپل، میں ایک جگہ بیٹھی ہوں اور میں ایک جولر کی دکان پہ جاتی ہوں، اور مجھے نہیں کچھ سمجھ آ رہا، مجھے لگ رہا ہے اس کے کیمریز بھی خراب ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، اور میں اس کی کچھ جولری کیچ کر لیتی ہوں۔ اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے اللہ کا جواب دینا ہے، تو میں دنیا جو مرضی میرے پاس گری ہوئی جولری بھی کسی کی مل جائے تو میں اسے اٹھا کے اس کو سامنے والے کو لوٹا دوں، کیونکہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے، میں نے یہ دنیا سے نہیں مانگنا۔ مجھے پتا ہو کہ میں نے حساب اللہ کو دینا ہے، تو میرا ہر عمل جو ہوگا وہ پرفیکٹ ترین ہوگا، جس سے اگر مجھے یقین ہوگا نا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو میں ہر وہ کام ایسا کروں گی جس میں مجھے پتا ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی غلط کام نہ کروں، اور میں جو کام کروں مجھے اس کا اللہ تعالیٰ مجھے آج دنیا دیکھے نہ دیکھے، میں سڑک پہ سے جا رہی ہوں اور کوئی غلط، کوئی پتھر، کوئی چیز ہے، کوئی کیلا ہے، میں سائڈ پہ رکھ رہی ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، خالی سڑک ہے، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اجر دے گا
کیونکہ میں نے ایک نیک کام کیا. تو جو بندہ آخرت کے لیے اس دنیا میں کام کرتا ہے، وہ جو میرے آپ سے 2 سوال تھے نا، کیا 2 سوال میں نے کیے تھے؟ ہم کیا کماتے ہیں اور ہم کہاں رہتے ہیں. اگر ہم دعائیں کما رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم آخرت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس دنیا میں غلے کا ایک دانہ بیچنے سے بعد دفعہ 700 سے بھی زیادہ دانے حاصل ہو جاتے ہیں. تو اس کی آخرت، یہ تو اس کی آخرت کا معاملہ تھا. وہ دنیا میں جتنا رزق یا جتنی بھلائی اس کے مقدر میں ہوگی وہ بھی اس کو مل کے رہے گی، اور اس کے مقابلے میں جو شخص روز آخرت کا منکر ہے، بس دنیا کا مال اور بھلائی چاہتا ہے، تو وہ خواہ کتنی کوشش کرے اسے دنیا ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں ہوگی، اور اس سے زیادہ نہیں. رہا اس کی آخرت کا معاملہ، تو اس نے دنیا میں کچھ نیک کام کیے بھی ہوں گے تو ان کو سے کچھ بدلہ نہ دیا جائے گا. وہ کام کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت کیا ہوگی؟ دکھاوا ہوگی، لوگوں سے واہ واہ لینی ہوگی. تو اسے پھر آخرت میں کچھ نہیں بدلہ ملے گا، کیونکہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی نیتوں کا آپ کے عمل پہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے. اور جو اس سورت کی شروع میں جو ہم نے 3 منکرین کے اعتراضات تھے، جس میں ایک اعتراض تھا آخرت پہ. اگر ہمارا آخرت کا بلیو ڈاواں ڈول ہے تو ہمارا دنیا میں بسر کرنے کا طریقہ بھی ڈاواں ڈول ہے. پھر کیا کریں گے؟ تو نہ ہم کمائیں گے کیا؟ کرپشن کمائیں گے. اور رہیں گے کہاں؟ پھر ایسے ہی گھروں میں رہیں گے جن کی اللہ کے ہاں پوچھ ہونی ہے. تو بہرحال یہاں پہ اپنی دعاؤں کا بھی جائزہ لیں. دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے دنیا ہی مانگ رہے ہیں یا آخرت بھی مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے پھر اس آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا میں ایسی بھلائی اور ہمیں اتنی خیر عطا فرما دے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور وہ ایسے ایسے کام کروا لے اس دنیا کی کھیتی میں کہ جس کا پھل ہمیں آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ ملے. آمین ثم آمین. تو بہرحال جب بھی ہم دعائیں مانگنے، ہم نے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا میں تھے، دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے آخرت کی بھلائیاں بھی مانگنی. آمین. آیت نمبر 21. کیا لہم ان کے لیے، کیا لہم ان کے لیے، شرکاء شریک ہے، شرعو مقرر کیا انہوں نے. شرع سے لفظ نکلا ہے، شریعت بھی یہیں سے نکلا ہے. اکثر میں آپ کو بتاتی ہوں عربی کے روٹ ورڈز جو ہیں وہ 3 ورڈز کے ساتھ بنے ہیں، شین، را اور عین. ٹھیک ہے. بہت کم ورڈز ہیں جو 4 ورڈ سے بنے ہیں، موسٹلی 3 ورڈ سے ہیں اور پھر انہی سے آگے ورڈز بنتے ہیں. تو شرعو مقرر کیا انہوں نے، یا انہوں نے را ڈالی، لہم ان کے لیے، من الدین، من ایسا دین، ما وہ کے، لم نہیں، یعزن لفظ اردو کا لفظ نظر آ رہا ہے. اذن ہوتا ہے حکم دیا، بھی ساتھ اس کے، اللہ نے، ولو اور اگر، لا نہیں، کلیماتو کلمہ ایک بات، فصلی فیصلے کی، قدیا بھی قضا بھی کیا ہوتی؟ فیصلہ ہوتی. تو فیصلہ کر دیا جاتا بین درمیان ہم ان کے، وَإِنَّ اور بے شک الظالمین ظالم، لہم ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک. یا عذاب کی سٹیج بھی بتائے گی. ایک تو عذاب ویسے ہی بڑا خوفناک ہوتا ہے، اور عذاب بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ علیم. آیت نمبر 21 کا با محاورہ، کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. مشرکین کے شرکا کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے تھے جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. تو یہ دین، یہ شر کا دین، قیامت کے دن ان کے کوئی کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن یہ مشرکین سخت خوفزدہ ہوں گے. اس دن کامیابی ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کا مقدر ہوگی. دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اپنی اپنی جگہ محنت اور کوشش کرنے والوں کو اس آیت میں کسان سے تشبیہ دی گئی ہے. آیت نمبر 20 میں، 20 سے آنورڈ 21 تک میں لے کے جاتی ہوں.
جو دو کریکٹرز ہمیں بتائے گئے تھے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بور تو نہیں ہو رہے کیونکہ اس آیت میں ہم نے تھوڑا سا ایمفسائز زیادہ کر دی ہے؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں. ہاں جی. اگر آ رہے ہیں تو میں جلدی جلدی بھی آگے پڑھا سکتی ہوں. اب یہاں پہ اس آیت میں آیت نمبر 20 میں جو ہے کسان سے تشبیہ دی گئی ہے جو زمین تیار کرنے سے لے کے فصل تیار کرنے تک مسلسل ارک ریزی کرتا ہے اور یہ محنت اس غرض سے کرتا ہے کہ جو اپنی کھیتی میں بیج بو رہا ہے. یہ آیت نمبر 20 کو میں 21 کے ساتھ جوڑنے کے لیے بات کر رہی ہوں جو دو کریکٹرز ہمیں بیان کیے تھے کہ وہ جو اپنی کھیتی میں بیج بو رہا ہے اس کی فصل کاٹے اور اس کے پھل سے فائدہ اٹھائے لیکن نیت مقصد اور طرز عمل سے دنیا کی کھیتی کے لیے کام کرنے والا کسان اور آخرت کی کھیتی کے لیے کام کرنے والے کسان کے درمیان میں فرق عظیم واقع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دونوں کی محنتوں کے نتائج اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے حالانکہ دونوں نے کام کیے اور جگہ ایک ہی تھی، زمینی تھی. آخرت کی کھیتی کے لیے کام کرنے والوں کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو دنیا میں نہیں ملے گا، دنیا تو اسے کم یا زیادہ ملے گی. دنیا میں رزق نیک اور بد سب کے لیے ہے لیکن اللہ نے خوشخبری اس کو دنیا ملنے کی نہیں بلکہ اس بات کی سنائی کہ اس کو آخرت کی کھیتی بڑھائی جائے گی کیونکہ اس کا وہ طالب ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اور اس کھیتی کے بڑھائے جانے کی بہت سی صورتیں، مثلا جس قدر نیک نیتی کے ساتھ آخرت کے لیے عمل صالح کرے گا اس کو اور زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کی جائے گی اور اس کا سینہ نیکیوں کے لیے کھول دیا جائے گا. اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیے جائیں گے. اس کی تھوڑی نیکی بھی آخرت میں کم از کم 10 گنا تو بڑھائی جائے گی اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں گنا بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. اور دنیا کی کھیتی بونے والا یعنی کہ وہ شخص جو آخرت کو نظر انداز کر کے صرف دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جتنی دنیا چاہے دے گا مگر آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. یہ میں 21 پڑھ رہی تھی لیکن مجھے لگا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو زمین کا ایک ٹکڑا دیا اور وہ زمین کا ٹکڑا جو ہماری مہلت عمر زندگی ہے اور یہ ایسی ہے جیسے زمین کا ایک ٹکڑا ہے اور ہمیں وقت دیا گیا یعنی کہ ایگزامینیشن ٹائم. جیسے میں اکثر کہتی ہوں نا کہ دنیا ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ اس کو پیپر کرنے کا سالو ہماری لائف سپین ہے. ایگزامینر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور اس وقت میں تم اپنی زمین کے جتنے حصے میں جو چاہے اگا لو جو آپ کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں خوب محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنی زمین پہ خوب ہل چلا رہے ہوتے ہیں، اس کو زرخیز کرتے ہیں، اچھے اچھے پودے لگاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، خوب کیئر کرتے ہیں. کل جب وہ مرنے کے بعد آخرت میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی کھیتی کو وہاں پائیں گے. وہی بات کیا کما رہے ہیں اور کہاں رہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کیا آسانیاں کر رہے ہیں، آپ کیا نیکیاں کر رہے ہیں، وہاں جا کر اپنی کمائی حاصل کریں گے آخرت میں. کیونکہ فلاح کا لفظ اور روٹ فلاح ایک ہی چیز ہے. فلاح کون ہوتا ہے؟ کسان. کسان کیا کرتا ہے؟ کھیتی تیار کرتا ہے، الٹیمیٹلی کامیاب ہوتا ہے. تو اسی طرح فلاح بھی اس قسم کی کامیابی کا نام ہے. فلاح جیسے کامیابی جو محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے، بغیر محنت کے جو ہو جائے اور ایک بندہ کوئی محنت ہی نہ کرے اور جب کاٹنے کا وقت ہے تو بھی دوسروں مطلب وہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ایک جگہ محنت کرتے ہیں. اگر آپ ہم گھر بیٹھے تمناؤں اور آرزویں کریں، اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، دوسرے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری بھی مجبوری ہے، میں کام نہیں کر سکتا، میری مصروفیات ہیں، اللہ تعالیٰ میں قرآن سے نہیں چھوٹ سکتا، میرا بڑا دل کرتا ہے، میرے پاس دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا لوڈ ہے اور اللہ تعالیٰ بس مجھے نواز دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اللہ تعالیٰ تمام دیتے ہیں، لیکن آپ کی کوششیں کیا ہیں؟ آپ نے اس کھیتی میں آپ نے کام کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سا بیج ڈالا ہے؟ آپ نے کتنی محنت کی ہے؟ اور بیج ڈالنے کے بعد یعنی کہ کوئی اچھا کام عمل کیا ہے تو اس کے بعد نگہبانی کی ہے. جیسے آپ ایک فصل میں بیج ڈالتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو آپ الرٹ ہوتے ہیں کہ اگر اس وقت کاٹ کے چھوڑ دیں گے تو آندھی آ جائے گی. تو آپ کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، بارش ہو سکتی ہے اور بنا بنایا ضائع ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اس کی نمود و نمائش دکھاوے سے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اس آیت کی
وہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اپنے دنیا میں کیے ہوئے عمل کا بدلہ آخرت میں چاہتے ہیں، تو اپنی اس دنیا کی زندگی میں اپنی اس کھیتی میں کام کریں۔ آج آپ نیک عمل کا کوئی کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس نیکی کا آپ کو جو ہے وہ صلہ دیں گے۔ اتنا زیادہ پروفٹ میکسیمائزیشن کوئی آپ کو دنیا کا بینک نہیں دے سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے مثلاً آپ کسی ایسے شخص کے جا کے، جیسے میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کسی ایسے شخص سے جا کے آپ بھلائی کرنا چاہتی ہیں جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ آپ جاننے والوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں تو جلدی کرتے ہیں، لیکن انجان کے ساتھ بھلائی کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ جو اپریسیشن، سوال ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے تھاٹ پرووکنگ ہوتے ہیں، یہ آپ کو کیونکہ جو ان نون لوگوں کے اس سے نہیں کرتے، کیونکہ ان کو نہیں کرتے. وہ شو آف نہیں کرنا ہوتا، اور اپنوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شو آف مطلب اپریشیٹ کرتے ہیں، واہ بھائی واہ ہماری تو بڑی ہیلپ کی فیملی نے یا اس نے، جی 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 شاید جی، یہی بات ہے۔ ہاں جی بالکل، یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم نے آخرت کی کھیتی بونی ہے تو جیسے میں نے کہا، ہم دعائیں کما رہے ہیں، اور کہاں ہم رہ رہے ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں۔ تو وہ ہم نے، جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، ہم نے دونوں کے ساتھ بھلائیاں کرنی ہیں، کیونکہ ہم اپنوں کے ساتھ اس لیے بھلائی ذرا تھوڑی جلدی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہاں سے ریٹرن کی توقع ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں، ایک زمانے میں تھا، میرے خیال سے ابھی بھی ہوتا ہے، وہ ایک آنٹی بیٹھی ہوتی ہے نام لے کے، اچھا اس نے کیا دیا، اچھا جی لکھ لیا جی، اس نے 5,000 دیے، اس نے 2,000 دیے، اچھا جی اس کی شادی ہوگی نا تو ہم نے اسی طرح انہیں کو ایسے ہی لوٹانا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جس نے جو دیا ہم نے اسی طرح اس کو پے بیک کرنا ہے۔ تو ہم دنیا میں اپنے جاننے والوں کی اس لیے بھلائیاں کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں ان سے ریٹرن کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ چلیں کچھ نہیں سائمہ تو ہماری واہ واہ کریں گے۔ ہاں جی سائمہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو صلہ رحمی ہے، جی قرآن جی پاک میں لکھی ہوئی ہے نا باتیں جی صلہ رحمی کی، جی جی حدیث میں، تو صلہ رحمی پہ بھی آپ ایک وہ کریں، میسج دیں، اور صلہ رحمی کی ڈیٹیلز بھی بتائیں، اور یہ بھی تو دیکھیں کہ صلہ رحمی پہلے اپنوں پہ ہوتی ہے پھر غیروں جی، پہ ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، بہت پیاری بات کی ہی۔ آپ کی بات کی طرف بھی آتی ہوں، پہلے لیٹ می فنش دس، کہ ہم اوکے، ایک تو اپنوں کی بات کی نا، جیسے اپنوں میں ہمیں ریٹرن یا کوئی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، غیروں کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کوئی ریٹرن نہیں مل رہا، کوئی تو ہمیں جانتا نہیں۔ کسی انجان کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہم اس لیے نہیں جلدی کرتے کیونکہ ہمیں وہاں کوئی ریٹرن نہیں ملتا، لیکن اللہ کے ہاں ریٹرن ضرور ملتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے، کوئی خیر کا کام کرو گے، جیسے سڑک میں سے ہی کوئی بات ایسی جہاں سے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن آپ نے کام کر دیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو اللہ تو ضرور آپ کو اس چیز سے نوازے گا۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے صلہ رحمی، ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی، کلاس ایکچولی ختم ہو گئی ہے تو اس پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ صلہ رحمی ہوتی ہے رحم کے رشتے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو بات یاد رکھیے کہ اللہ اپریشیٹ ایون ا منیوٹ ٹاسک، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پہلے تو بات یہ سمجھنی چاہیے۔ اور جس کے لیے آج کا جو ہمارا لیسن کا اختتام یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے دعائیں کمانی ہے، اپنے ان کے ساتھ سہولتیں کر کے، اور لوگوں کے دلوں میں رہنا۔ اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں کہ صلہ رحمی، صلہ رحمی پہ یہ ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے وہ رشتے جو رحم کے ساتھ جڑے ہوئے، رحم یعنی کہ آپ کے یوٹرس سے جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں، اور کہتی ہے کہ 3 دن تک اگر کوئی آپ سے صلہ رحمی میں، آپ کے بلڈ ریلیشنز میں کوئی ناراض رہتا ہے تو اس کے اس قدر سخت احکامات ہیں۔ میرے سامنے اس وقت اوتھینٹک حدیث میرے سامنے نہیں آ رہی، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سخت اس کا گناہ ہے کہ میں کچھ غلط بات نہ کر دوں، کہ آپ 3 دن سے زیادہ، کہتے وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ ناراض رہے۔ تو اور جہاں تک یہ تو ہوگی نا لڑائی جھگڑے کی بات، اور جہاں تک ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنے کی بات، تو ظاہر ہے آپ نے جب زکوٰۃ نکالنی ہے یا جب آپ نے چیریٹی کرنی ہے، آپ نے سب سے پہلے آپ نے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ میرے ارد گرد، میرے ہمسایوں میں، میرے رشتے دار، خاص طور پہ جہاں صلہ رحمی کی بات، میرے رشتے داروں میں کئی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو لوگ مانگتے نہیں ہیں بٹ دے آر ڈیزرونگ، تو میں ان کی ایسے طریقے سے مدد کروں کہ ان کی ایگو ہرٹ نہ ہو۔ جیسے میں جا رہی تھی راستے میں نے کچھ اپنی گروسری لی، میں آپ کے لیے بھی میں نے لے لی، چلیں وہ میں نے کہا چلیں آپ بھائی جان گھر پہ نہیں ہے، یا جیسے کوئی وڈو ہوتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ فوت ہو چکے، جی وہ میں چلتے چلتے آپ کے لیے کچھ لے لیا تھا، یہ چلیں، میں نے کہا آپ کیسے جائیں گی تو آپ طریقے سے
وہ اپنا بل بچوں کا پے کر رہی تھی، میں نے کہا چلیں آپ کا بھی پے کر دوں، اپنا گھر اپنے موبائل میں بیلنس میں ڈال رہی تھی، میں نے کہا چلیں آپ کے بیلنس آپ کا بھی ڈال دوں، ایسی میرے ذہن میں کہ چلو آپ کو بھی ڈال دوں. مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر ہم کرنا چاہیں، کیئر کرنا چاہیں. بات یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے، بہرحال یہ تو بہت لمبی بحث چل جائے گی، بہرحال ٹائم ہمارا جو ہے آج کا ختم ہوتا ہے. سائمہ آئی ایک کوشچن میں نے کرنا تھا، سوری جی جی بالکل بالکل برا نہ ضرور. ماننا. جی بالکل. سائمہ دیکھیں، میں ایبیا ہوں نا، میں جی اپنی جی بات کر رہی ہوں. جی دیکھیں جی اگر کوئی میری بہن مجھ سے ناراض ہے، جی جی لیکن میرے دل میں بھی نہیں ہے، میرا دل بالکل کلیئر ہے، بالکل جی کلیئر. جی تو جی جی اگر دوسرا ہی ایسے کرے جائے تو پھر کیا کرے؟ دیکھیں جی، اگر وہ ناراض ہے تو پہلے تو آپ دیکھیں نا ریزنز کیا ہے. ریزنز ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے بات نہیں کی، یا فلانے ٹائم آپ نے اس کو بلایا نہیں، یا سلام نہیں کیا، یا وہ آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے وہ غلط نہیں، فہمیوں میں مطلب پڑا. جیسے کوئی بالکل کچھ میں نے اگر کچھ بھی نہیں کیا، وہ ویسے ہی مجھ سے جیلس ہے، یا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کوئی بات، تو پھر بھی مجھے پسند نہ کر رہا ہو، پھر بات نہ کر رہا ہو، تو پھر میرا تو قصور نہیں ہے نا. نہیں جی دیکھیے، آپ اگر آپ یو ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ رانگ، آپ نے ان کو کوئی فزیکلی یا ایموشنلی کوئی ہارم نہیں پہنچایا، تو جی اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن آپ یہ کر سکتی ہیں صلہ رحمی میں کہ یو کین ٹاک. آپ اس کو ویسے ہی فون کریں کہ ہوں السلام علیکم، کیا حال ہے یار، کیسی ہو یار، ایسی بس یاد آیا، ایسے میں نے اسکرال کیا، تمہارا کانٹیکٹ میں نام آ گیا، میں نے کہا پوچھ لوں کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے، اچھا سب خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، ہوں چلو یار زندگی بڑی شارٹ ہے، کو کہا سناؤ تو معاف کرنا. بڑے طریقے سے ایسے بات کریں. اور بات کا تب اگر آپ کو لگ رہا ہے، یہ میں آپ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو ٹپ بتاتی ہوں، یہ میں نے میری آزمائی ہوئی ٹپ ہے. آپ کو جس شخص سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتا ہے بغیر وجہ کے، یا میری ہاں بہت بیک بائٹنگ کرتا ہے، یا ہوں آپ کو کسی بھی طرح سے اس کی کسی طرح کی بھی اچھی وائب نہیں آتی، جی، اس کو بہت اچھے طریقے سے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں. چاہے وہ آپ مجھے یقین، نفرت کرتی ہوں، یہ نو نو کرتی ہوں. ناٹ ایٹ آل، یہ دس از دا تھنگ، دس از دا ٹیسٹ. اب فار ایگزامپل، کیونکہ ہماری ساسوں کے، ہماری نندوں کے، ہماری درانیوں کے، ہماری بہنوں کے، کیونکہ اب اسٹیٹس کی دوڑ ہو گئی نا، اب بات رشتوں کی بھی نہیں رہی. اسٹیٹس میں ہوں دو فرینڈز ہیں بہت اچھی، لیکن ہوں ان کا اسٹیٹس میں اکٹھی پڑ رہی تھی، ایک کی بہت اچھی شادی ہوگی، ایک کی نہیں. اب وہ اسٹیٹس میں تھوڑا سا ان کو ایویں خام خواہ جیلسی چل رہی ہے، تو ہوں وہ تو چلے گی، وہ تو چل رہی ہے. لیکن آپ ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ میری سے کسی بات سے، تو آپ ویسے ہیلو ہائی کر کے سلام کر لیں. ہاں، یا وہ ایک جو دوسری بات میں نے آپ کو بتائی، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے. میں نے تو یہ میں نے کر کے دیکھا. دل میرا بہت اچھا پیور ہے. جی، بالکل الحمدللہ پیور ہی رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم ہی لینا ہے نا. تو آپ الحمدللہ. کو جس بندے سے کوئی بھی ال ول فیلنگ آتی ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کریں. جیسے میں کہوں، ہائے میری وہ جو فلانی دوست ہے نا بہت اچھی ہے یار، اس کے وہ ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، وہ اتنی اچھا کھانا بناتی ہے، وہ لسانیاں بڑا اچھا بناتی ہے، یا وٹ ایور. حالانکہ آپ کو وہ آپ کو پسند نہیں کرتی، ہاں جی. لیکن یہ دل کو کینہ دور کرنے کی میں آپ کو ٹپ بتا رہی ہوں، جو میں نے بہت ریسرچ کر کے میں نے کی، اور میں نے الحمدللہ اس سے مجھے فرق بھی پڑا. جی سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ آپ اس کی تعریف کر کے دیکھیں، اور یہ تعریف کہیں نہ کہیں تک اس کو ضرور پہنچے گی، وہ حیران ہوگی ہے میں تو اس کے بارے میں یہ کہتی ہوں اور یہ میری تعریفیں کرتی بھی تھی. سائمہ، آپ میری بات سے اریٹیٹ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں نہیں، ناٹ ایٹ آل، بالکل ایبیا، سائمہ بالکل نہیں. آپ مجھے دیکھیں بہت پیاری ہیں، لیکن میں ہاں، وہی بتا رہی ہوں کہ وہ میرا خود ٹائم جو ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے کہ تو میں اس سائمہ کلاس آپ سے ابھی میں بات کر سکتی ہوں نا، پھر آپ کھو جاتی ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سائمہ، میرا دل نا پوری دنیا سے، میرے دشمنوں سے بھی میرا دل پیور ہے. میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں. لیکن بالکل اگر میرے ریلیٹیوز نہیں ہیں، وہ بیک بائٹنگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں دعا کرتی ہوں، جب بات کر لیتے ہیں بہت پیار سے کرتی ہوں، کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں کرتی. جی تو جی میں جی کہہ جی رہی ہوں تو مجھ پہ تو نہیں نا خدا ناراض ہوئے گا کہ نہیں نہیں میں نہیں، ایسے. ہاں بس آپ پہ کیوں ناراض ہوگا؟ آپ کا تو دل پیور ہے، آپ نے ہاں، کسی کے لیے غلط نہیں کیا. ہاں، میں نے وہی بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو پھر بھی کچھ لگتا ہے تو آپ فون کر کے ہیلو ہائی کرنے، بس. وہ تو سمجھ آ رہی کرتی ہے ہوں، کہ کر ہاں دیتی بس ہوں. ٹھیک ہے، بس اب ان کے دل میں ہے، وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. ہاں، تو میں تو کہتی ہوں میرے ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہو بری باتیں کرنے کے لیے، تو لگے رہو بھائی.
زیادہ تر مجھ پہ کرٹیسائز میرا فیملی اسی میں کرتا ہے کہ میں کنورٹ ہوں، میں مسلمان ہوں، تو وہ اس وجہ سے زیادہ کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ مجھے بہت پیاری ہیں. اب آپ تھینک دیکھیں نا، یو. اب یہ اس وقت ماشاءاللہ کتنے اسی لوگ ہیں جو وجہ اب سے آپ کو آپ کو بہت پیار نیکیاں کرتے اتنی زیادہ مل جانی ہے. ہاں اللہ اسی کرے، وجہ سے ہم آپ اللہ سے کرے. بہت پیار کرتے ہیں، آپ کے ہر سوال ہمیں بہت پیارا لگتا ہے. تو اللہ آپ کو دین پہ قائم رکھے، اور اللہ آمین تعالیٰ، آمین. ہاں، اور اللہ تعالیٰ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے. اور میں تو اکثر سب کے لیے دعائیں مانگتی ہوں. اور انشاءاللہ جی کل انشاءاللہ سیم 3 بجے کل کلاس ہوگی وینسڈے کو. اس کے بعد سے 21 آیت جو ہے اس کی سے آن ورڈ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.